बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मौजू जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि दिल के करीब है तो मुझे डर लगेगा कहते हुए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कहूँ तो फिर मुझे अल्लाह से डर लगेगा। बहुत से ऐसे मसाइल हमारे मजहबी और माशरती इस तरह से एक फ्यूजन बनाते हैं कि शायद मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि मजहबी तबका उसकी इंटरप्रिटेशन में माशरे से डरता है और माशरा जो है वो उसको कॉम्पनसेट करता है एक मजहबी तसव्वुर के पैराडाइम के अंदर। लेकिन दोनों लोग जो है वो किसी तरह किसी तस्वीर पे किसी सलूशन पे या किसी ऐसी बात पे पहुंच नहीं पाते जो कि कायदा इख्तियार कर ले माशरे का। इसी तरह ये मामला जो शादियों का है, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, एक करो, दो करो, और लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा इशू आता है वो उस इंटरप्रिटेशन का आता है जिसमें गामदी साहब से लेके इसरार साहब से लेके जितने भी उलमा कराम हैं उन्होंने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दी। अगर इंसाफ ना कर सको तो लफ्ज़ इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ी जो है वो तमाम अहले फ़िक्र की नज़र और उनकी जो राय है वो मोतबर है, लेकिन सलूशन कहीं नहीं निकल सका। लेकिन क्या हम आज इस मामले को इस तरह से देख सकते हैं कि ये बुराई का सलूशन जो है शायद वो उस तरफ इशारा भी हो रहा। अल्लाह आलम। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा सैदुर्रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुस्कुरा के जो देखा ना, ये कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर ताहिरा रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप डॉक्टर साहब? और कौन नहीं जानता, उज़मा कारदार, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? बहुत वार्म वेलकम आपको। और हमारे साथ शहनाज मंसूर खान जो कि मिसेस खान के नाम से हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब, आपसे इब्तदा शुरू करते हैं। ये आखिर दूसरी शादी, तीसरी शादी ये करते क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जी इस्लाम में दूसरी शादी जायज़ है। ये एक आम सवाल होता है। जायज़ से मुराद इजाज़त है, यानी इजाज़त है। ठीक। तो मैं कहता हूँ कि ये आप सवाल ही उल्ट करते हैं। अच्छा, ये ना पूछो कि इस्लाम में दूसरी शादी जायज़ है कि नहीं जायज़। ये पूछो कि इस्लाम में एक शादी जायज़ है कि नहीं जायज़। कुरान ने हुक्म दिया सूरह निसा की 30वीं आयत में, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अमर का सीगा हुक्म है कि 2 करो, 3 करो या 4 करो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा। अगर तुम इनमें अदल नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें एक ही इजाज़त है। डिफाइन करें। अदल ये है, अदल, अच्छा इसमें ना 2 आयतें हैं। देख मैं अदल पे आपने कहा अदल ना कहा, अदल डिफाइन करें। मैं वही अदल पे बात कर रहा हूँ ना, सुने ना। अदल ये है कि 2 बीवियों के जो हुकूक हैं, जो फराइज है तुम्हारे ऊपर, जल्दी से यानी उसको अदा करो। अब एक औरत है वो, उसकी उम्र 60 साल है, उसके 6 बच्चे हैं और बड़ा बच्चा उसका जो है वो मैरिड है। अगली जो दूसरी बीवी है या तीसरी या चौथी है, उसकी उम्र है 25 साल। दोनों के हुकूक बराबर कैसे हो सकते हैं? देखिए अदल कैसे होगा? बात यह है कि 2 चीजें हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि एक अपना आयत शुरू में है सूरह निसा में, एक आखिर में है। दोनों आयतों में फ़र्क ये बताया जा रहा है कि अदल जो है ना, अदल ये तभी मिलान में नहीं है। ये जो हुकूक और फ़राइज़ हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात को पूरा किया जाए, इसी का नाम अदल है। इसी का नाम यही जो बात है ना, इन्हीं ने आगे जाके कन्फ्यूजन डाली है, क्योंकि हुकूक की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और अदल जो है वो कभी हो नहीं सकेगा। जब आप डिफाइन नहीं करते तो फिर लोगों के पास इस्लाम पे क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि जनाब इजाज़त है। अब अगला सवाल ये भी होगा डॉक्टर साहब कि इजाज़त इस्लाम ने तो देनी नहीं है, इजाज़त तो देनी है पहली बीवी ने, तो इस्लाम कहाँ से आ गया? सवाल ही गलत है ये। नहीं, पहली बीवी का तसव्वुर देखें, ये बात जो है ना, ये बात हमारे पिछले दिनों में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भी आ चुकी है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी इस बात को पास कर चुकी है कि दूसरी बीवी से इजाज़त देना कोई ज़रूरी नहीं है। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, सुन लेना। बात यह है कि औरत को मर्द का शरीक हयात बनाएगा, ये उसकी शरीक हयात है। ये जो पहली बीवी है ये समझती है कि जो दूसरी बीवी है वो मेरी शरीक हयात बन जाएगी। ये मसला, यानी मैं आपको मशवरा दूं जी, मजहबी तबके को नफ्सियात दान बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि पहली क्या समझते दूसरे ना, आप असूल कायम करें। देखें बात यह है कि औरत जो खामद जो है ना, वो औरत की मलकियत नहीं है। और अगला जुमला कहें, खामद जो है उसकी यानी प्रॉपर्टी रही है, ये मलकियत नहीं है। क्या रिवर्स करूं इस जुमले को? जी, औरत मलकियत है? नहीं। तो फिर ये जुमला क्या?
نہیں کس نے کہا ہے, میں کب کہہ رہا ہوں؟ تو پھر یہ بحث میں اصل میں بات وہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں ہمارے ایک بات ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی جو ہے نا وہ ایک سائیکل کے دو پہیے ہیں. یہ سنا میں نے بات کرنی ہے ہمارے معاشرے میں نہ معاشرہ چھوڑ دیں, اس کے لیے ڈاکٹر رباب ہے. قرآن و حدیث نے تو کہہ دیا ہے, 2 کا حکم دیا, 3 کا دیا, 4 کا دیا, 1 کی اجازت دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے. قانون ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لیں. اللہ سے اجازت نہیں لینی, رسول سے اجازت نہیں لینی, ممبر سے اجازت. یہ قانون نہیں کہہ رہا. 1961 کا فرینڈلی آرڈیننس. بات سنیں, یہ بات جب اسلامی نظر کونسل میں آئی ہے تو اس میں وہ چیز چلی گئی. صرف مشورہ دے سکتی ہے نا, میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. سر ہم بھی تو مشورہ دے سکتے ہیں نا, قرآن و حدیث میں میں نے مشورہ دینا نا, میں کوئی اس کو لاگو تو نہیں کر سکتا. کیوں کرتا آدمی دوسری شادی؟ بیسیکلی 2-3 وجوہات جو میں ابھی تک آبزرو کر پائی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا کہ میرٹل ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ آدمیوں میں اس کا گراف کافی اوپر جا رہا ہے. اور شادی میں جی ڈسسیٹسفیکشن اسٹیٹسٹکلی کہہ رہی ہیں, رائے نہیں دے رہی. میں یہ رائے نہیں دے رہی کیونکہ میں ایک ریلیشن شپ تھراپسٹ ہوں. میں روزانہ بیسس کے اوپر میرٹل پرابلمس کو ڈیل کرتی ہوں. اوور دا 13 ایئرس میں نے یہ اسیس کیا. پہلے جب میں نے ابھی کبھی شروع نہیں کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں آدمی غلط ہوتے ہیں, ان کی اپنی وہ جو ایک پولیگیمی والی بھی آف کورس ایک وہ ایک چیز ضرور ہے, میں اس کو مائنس نہیں کر سکتی. مگر جب میں اس کو سٹارٹ کیا پریکٹس کو تو پتہ چلا کہ نہیں, میرٹل ڈسسیٹسفیکشن کی بہت ساری کور وجوہات ہیں جس میں بیہیورل پرابلمس عورتوں کی طرف سے بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل اس معاشرے کی بات کر رہی ہوں. اور اس میں جو ہے یعنی اس میں ایک بہت کلیئر بات جو ہے, بہت سارے ٹائم پہ مجھے جو میرے میل کلائنٹس ہیں وہ آ کے رپورٹ کرتے ہیں کہ بیویاں یہ تو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر کے باہر تعلقات ہوں, لیکن میرج نہ ہو. یہ جس چیز کو آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ میرٹل ڈسسیٹسفیکشن ہے, یعنی کہ شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ ایک دوسرے سے راضی یا خوش نہیں ہے, اور اس میں آپ فرما رہی ہیں کہ مرد زیادہ ہیں. آپ یہ فرما رہی ہیں کیوں؟ تھوڑا سا کچھ خاص چیزوں کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, اس کے لیے پہلے سے معذرت چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں رشتہ ازدواج والی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں, بیکاز جیسے ہی عورتیں اپنی لائف میں تھوڑی سی بزی ہو جاتی ہیں, لائک بچے آ گئے تو ان کا سینٹر آف اٹینشن جو ہے ان کے بچے ہو جاتے ہیں, جو ایک نیچرل کاز بھی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہسبینڈ نیگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو وہ اٹینشن اور کیئر نہیں ملتی. نو اس کے علاوہ اکنامی جو ہے ہمارا فائنینشیل آسپیکٹ ہے وہ ایک دوسرا پرابلم ہے جو ڈسسیٹسفیکشن کو اوپر لے کے جاتا ہے. مینٹل انڈرسٹینڈنگ بہت پرابلم ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب رشتہ آپ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں بہو یا داماد چاہیے, ہم یہ فوکس نہیں کرتے ہمیں اپنے بچے کے لیے پارٹنر چاہیے, ہمیں اس کا اسپاؤس چاہیے. اس پہ میں بڑی ہی ادب سے نا میں اس بات کے اوپر نا ہمیشہ بار بار آپ کے پاس آؤں گا, جب آپ کہتے ہیں کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی مرد اور عورت کی, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دونوں BA پاس ہوں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دونوں میں ایٹ لیسٹ وہ 2-3 کور چیزیں, لیٹس سے کہ میں یہ چاہوں کہ میرے شوہر کے اندر وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یہ خواہشیں ہوئی نا, نہیں کمپیٹیبلٹی ہے کہ میں اس سے بات کر سکوں, ایٹ لیسٹ وہ میرے ساتھ بات چیت میں میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سے بات چیت کر سکے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے بہت سارے آدمی میری سن سکے. ایگزیکٹلی, میں نے بہت کلیئرلی یہ باتیں اپنے کلائنٹ سے سنی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ والی فلمیں پسند ہیں, میری بیگم کو یہ فلمیں پسند نہیں ہیں, ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے, ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے. یہ میرٹل پرابلم ہے جی آدمی کو ایگزیکٹلی ٹائم کہ میری پسند کی فلم نہیں دیکھ رہی میری بیوی, مینس کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن کے چینلز بہت منیمم ہو جاتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے سے کہ جی جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کو, میں آگے سے بات کر رہا ہوتا ہوں, یہ آگے لیڈ ہی نہیں کرتی گفتگو کو, یعنی وہ ایک کنیکشن ہی نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. کیوں شادی دوسری ضروری نہیں ہے, ہونی چاہیے اگر مسائل ہیں تو؟ پہلے تو کتب صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام پہ, اور نمبر 2 مجھے اس سے ڈبل خوشی آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات کو سن کے ہو رہی ہے, کیونکہ بہت بیلنسڈ آپ کی اپروچ ہے, اور وہ اپروچ ہے جو نیچر ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, تو اگر وہ 2 پہیے ہیں تو ان کے جو احساسات ہیں اور جو ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی مشترکہ ہیں. اگر آپ یہ میری بہن کہہ رہی تھی ڈسسیٹسفیکشن ہے میرٹل,
تو وہ پھر صرف مرد کی تو نہیں ہے, وہ عورت کی بھی ہو سکتی ہے. اور کیا پتا عورت کو زیادہ شکایات ہوں اور وہ ان کو ایکسپریس نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو ٹیبو سمجھتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کھل کے بات کرے. تو یہ میرے خیال میں جو میرج ہے نا, آج کل تو کھل کھلا کے جرائم ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ بات کرنا تو اب بہت پیچھے رہ گیا کہ وہ ٹیبو ہے. آپ یقین کریں کہ میں بہت سارے کپلز کے ساتھ, میری خود جب میں علیحدہ جب بات کرتی ہوں, کاؤنسلر تو میں نہیں ہوں, میں تو پارلیمنٹیرین ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک نجی لیول پہ ہوتی ہے, تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن لیول جو ہے آپ کے خیال میں اگر کمیونیکیشن نہ ہو تو کیا دوسری شادی کر لینی چاہیے؟ دیکھیں دوسری شادی کا تو معاملہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا, میرے خیال میں وہ تو میری تو کتاب میں ہے نہیں. اگر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا تو اسلام میں یہ بہتر ہے کہ آپ خلا لے لیں اور علیحدگی اختیار کر لیں, اس کے بعد آپ کی جو دل میں آتا ہے مرضی وہ کریں. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر دوسری شادی کرنے کی نوبت آ جائے تو یا طلاق یا خلا ہونا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دوسری شادی کی جائے. جی کیونکہ دیکھیں یہ ایک انہیپی لائف گزارنے کا کوئی میرے خیال میں ضرورت نہیں کسی کو. اس کی وجہ اس پر کیا یہ ہے کہ عورت دوسری عورت کو قبول نہیں کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں ایز اے وومن ایک عورت اپنے آپ کو ریجیکٹڈ فیل کرتی ہے. جب ایک دوسری عورت آتی ہے تو وہ انسیکیورٹی بہت ہوتی ہے, اور میرے خیال میں برابری کا کوئی سلوک میرے تو ذہن میں نہیں آ سکتا, وہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ البتہ اگر میں یہ بات آرگومنٹ لے لوں, آرگومنٹ کے لیے اگر میں یہ آرگومنٹ صحیح لے بھی لوں, تو اگر باہر افیئر چل رہا ہے اور شادی نہ کروں, یہ کمپیریٹیولی زیادہ ایکسیپٹیبل پھر کیوں ہے اگر یہ انسیکیورٹی کی بات ہے؟ اگر انسیکیورٹی کی بات ہے تو پھر اللہ کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ تو کہنے کی بات ہے, لیکن میں بہت ساری بیویوں کو جانتی ہوں جو بالکل برداشت نہیں کرتی ہیں کہ باہر ان کا میاں افیئر چلائے. پھر تو بیوی کو بھی جائز ہے کہ وہ بھی جا کے افیئر چلا لے کسی سے. تو دیکھیں وہ بات دونوں طرف برابر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, مسز خان کو بھی شامل کرتے ہیں. مسز خان, آپ نے سب کی بات سنی, آپ فرمائیے کہ آپ کے تجربے میں یہ دوسری شادی جو ہے, یہ تیسری شادی جو ہے, اس کی کتنی کی گنجائش ہمارے میرڈ کپلز کے اندر نظر آتی ہے, یا دوسری طرف مرد کتنے کے زیادہ خواہش مند ہیں کہ دوسری شادی کسی وجہ یا بغیر کسی وجہ سے کریں؟ دیکھیں مردوں کی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ تو ہمیشہ ہی تیار ہوتے ہیں دوسری تیسری کرنے کے لیے. دیکھیں لیکن آج کل آپ دیکھیں نا کس قدر تنگی ہے معاشرے میں, کس قدر آپ ایک عورت کو نہیں سپورٹ کر سکتے, دوسری عورت لا کر ایک اور سر پہ جوتے ہر وقت ہی کھانے ہیں, اس سے بھی کھانے اس سے بھی کھانے, بیچ میں آپ بال بنے رہیں گے, فٹ بال. تو دوسری شادی کا تو آپ سوچے ہی نہ, چونکہ آپ کے معاشی حالات ملک کے کیا ہیں, آپ سپورٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ دونوں کو ایکولی ٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں ایج ڈیفرنس بھی دیکھیں, ایک ابھی بچی نے کہا کہ ایج ڈیفرنس کی وجہ یعنی کہ اکنامکس کے اوپر آیا پھر نا. ہاں ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ کبھی سنسیئر نہیں رہ سکتے جیسے رہنا چاہیے, جیسے اسلام نے کہا ہے کہ دونوں کو ایک جیسا درجہ دے, دونوں کو ایک جیسا. سنسیریٹی کی اس میں مسز خان کہاں سے بات آ گئی؟ میرج میں سنسیریٹی کی یا اس دوسری شادی میں سنسیریٹی کی کیوں بات آ گئی؟ دیکھیں ایک سے آپ زیادہ پیار کریں گے, ایک کو آپ زیادہ دیں گے, ایک کو جو چھوٹی عمر کی ہوگی اس کے پاس زیادہ آپ ٹائم دیں گے, جو بوڑھی ہوگی, جو زیادہ ایجڈ ہوگی, جو زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوگی اس کے آپ زیادہ نہیں جائیں گے. ان دونوں میں برابری نہیں کر سکتے آپ دونوں میں برابر سلوک جب تک نہیں ہوگا, جب تک آپ کیسے آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں, یا تو دونوں کو سیپریٹ گھر دے سکیں, دونوں کے بہت فضول خرچیاں آپ برداشت کر سکیں, تب تو آپ سوچیں نہیں. یہ اب آپ کر ہی نہیں سکتے تو کیوں سوچتے ہیں دوسری تیسری چوتھی؟ میں آپ کی توجہ اس طرح دلواتا ہوں. مثال کے طور پہ عدل, جو انصاف کی بات کرتے ہیں, عدل کی نہیں انصاف کی بات کرتے ہیں. انصاف سے مراد ہے نصف ہونا. اب فرض کیجئے میں ڈاکٹر رباب کے ساتھ ایک جگہ پر ہوں اور ہمیں وزن اٹھانا ہے, 25 کلو انہوں نے اٹھانا ہے, 25 میں نے اٹھانا ہے. انصاف یہ ہے کہ ہم اپنا 25 اٹھائیں, لیکن کیا یہ اخلاق نہیں ہے کہ میں ان کے 25 میں سے 5 لے لوں, کہ آپ 20 اٹھائیں میں 30 اٹھاتا ہوں؟ کیا یہ انصاف نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں تو فرسٹ آف آل اب اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ آدمی دوسری شادی کرے, لیکن اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس تو چلتے ہی رہتے ہیں باہر. یہ آپ نہ کہیں, چلو اگر وہ دل بہلا کر ایک ہی بیوی رکھ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر سیکنڈ میرج کا کوئی آتا ہے سلسلہ, کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہ دوسری شادی کروائیں, تو کیا مسائل ہوتے ہیں اس شادیوں میں؟
بھائی وہ تو یہ کہتا ہے شی از انفٹ، وہ تو شادی کے قابل ہی نہیں رہی اب، اس کا تو یہ ایک ہوتا ہے، وہ تو میرے پاس کمرے میں ہی نہیں سوتی، وہ تو آتی بھی نہیں کمرے میں، وہ تو مجھے دیکھتی نہیں، میرا ٹیک کیئر ہی نہیں کرتی، تو پھر مجھے ایسی بیوی کا کیا فائدہ؟ بھی ساری زندگی اس نے تمہارے ساتھ گزاری ہے، تمہارے سارے حقوق پورے کیے ہیں، تمہیں کھانا پکا کے دیا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا دوسری شادی میں مرد ایک سکسیسفل زندگی گزارتا ہے اسٹیٹسٹیکلی؟ نہیں گزار سکتا، بالکل نہیں گزار سکتا۔ آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں عورتیں بھی، بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں، وہ ادھر کھینچے گی وہ ادھر کھینچے گی۔ دو عورتوں میں کہاں، عورتوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، بہت جیلسی فیکٹر۔ پہلی بیوی کا رد عمل کیسا ہوتا ہے مسز خان؟ وہ بھی ڈومینیٹ کرنا چاہے گی، یہ بھی ڈومینیٹ کرنا چاہے گی، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، تو بیچ میں پسے کا مرد ہی کیوں سینڈوچ بننا چاہتا ہے؟ مرد کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ایک بیوی کے ساتھ رہے اور دونوں چاہیں کہ خوش رہیں۔ دیکھیں میرے شوہر کو بھی کئی چیزیں نہیں پسند، کئی میں وہ ڈراماز بھی دیکھتا ہے، اور یہ جو وہ دیکھتا ہے میں وہی دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا لائیں مجھے دے، میں اپنا چینل لگاؤں گی، میں نے تو کبھی ضد بازی نہیں کی۔ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا اکوموڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں اکوموڈیٹ کریں گے تو زندگی چلے گی، میں نے تو بہت اکوموڈیٹ کیا، تبھی میری سکسیسفل لائف ہے۔ میں نے تو بہت سہا سب کچھ جو میرے میاں کو پسند تھا، ناپسند ہونے کے باوجود اب وہ چیزیں مجھے پسند ہیں۔ مسز خان تجربے میں مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ، جیسے ڈاکٹر رباب نے کہا کہ ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈس سیٹسفیکشن آدمی کو زیادہ ہوتی ہے شادی میں یا عورتوں کے زیادہ کیسز آتے ہیں؟ کس طرح سے؟ دونوں طرف سے ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے، دونوں طرف سے، لیکن آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش تو کریں، اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کو پسند ہے وہ اس پر تھوڑا سا چل لیں۔ جیسے میں نے کہا اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو میں نے کبھی اس کے ہاتھ سے ریموٹ نہیں لیا، تو میں کہوں گی لاؤ میں یہ دیکھتی ہوں، وہ جو دیکھ رہا ہوگا سپورٹس اس کو پسند ہے، ریموٹ لینا میرا حق ہے، وہ تو میں دیکھیں نا اس کے ساتھ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، تبھی یہ سائیکل چلے گی۔ اگر نہیں اکوموڈیٹ کریں گی تو وہ سائیکل 4 دن بعد ٹوٹ جائے گی۔ جو میرے میاں کو پسند ہے میں وہی کھانا پکاتی ہوں، اور میں بھی وہی پسند کرتی ہوں۔ اب میرے سب شوق جو میرے شوہر کے ہیں اب وہ میرے شوق ہو آپ گئے۔ اپنی خواہشوں کو سرنڈر کر رہی ہیں۔ دیکھیں سرنڈر نہیں کر رہے، آپ بھی ڈیولپ کریں، وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیں ہر چیز کا۔ تو ضروری آپ نے وہ نیوز دیکھ رہا ہے تو آپ کہیں گے نہیں مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں، صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دوسری شادی ضرورت ہوتی ہے انسان کی یا خواہش؟ سر پہلی بات تو میں عدل پہ بات تھوڑی کرنا چاہتا ہوں، وہ بات رہ گئی درمیان میں۔ اچھا بات دیکھیں، آپ نے بات چھوڑنی نہیں، نہیں وہ عدل میں عدل کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عدل جو ہے نا، یہ جو بھی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اگر ایک خاوند کے پاس 50,000 ہے تو دونوں بیویوں کو 25,000 دے، یہ عدل نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں عدل۔ ہاں دیکھیں عدل کیا ہے؟ عدل دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے کس چیز کو عدل کہا ہے، وہ ہم اس کو دیکھیں، اور احادیث میں کیا دیکھا ہے۔ 2-3 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ جی میرے ایک دوست ہے تو اس نے مجھے یہ بات سنائی کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو میری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ 1.5 لاکھ روپیہ میرا اس کے اوپر نا اس کے علاج کے اوپر خرچ آ گیا۔ جی دوسری بیوی جو کہتی ہے کہ جناب مجھے بھی 1.5 لاکھ دیں کیونکہ عدل کریں، آپ مساوات کریں۔ اچھا ٹانگ تڑوانا عدل نہیں ہے؟ نہیں 1.5 لاکھ عدل ہے۔ اس نے یہی آگے سے کہا کہ بات یہ تمہیں 1.5 لاکھ تو نظر آ رہا ہے، تمہیں اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات عدل جو ہے نا، اب ایک مسز کا جو پاؤں ہے وہ 7 نمبر کا جوتا ہے، ایک کا 9 نمبر ہے، تو دونوں کو 7 کیسے لا کے دیں، دونوں کو 9 کیسے لا کے دیں؟ پھر اسلام یہ کہتا ہے جب تم حق میں دے رہے ہو نا، پھر یہ بات آپ لوگ بار بار کیوں ممبر سے کرتے ہیں کہ دوسری نہ کرو جب تک عدل نہ کر سکو؟ نہیں بات یہ ہے کہ وہ صحیح طرح عدل کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، عدل کو سمجھا نہیں پا رہے یا سمجھ نہیں پا رہے۔ نہیں وہ یہی اسی لیے تو آج میں بات کر رہا ہوں نا کہ عدل جو ہے نا، عدل جو ہے، عدل یہ بھی ہے جب آپ عدل کا لفظ نہ استعمال کریں، آپ پتہ کیا کہیں، آپ کہا کریں کہ دونوں کی ضروریات پوری کی جائیں۔ عدل کا مطلب صرف برابری نہیں ہے، عدل کا مد مقابل لفظ ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں زیادتی کو، عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور عدل انصاف نہیں ہے، عدل کا روٹ احسان ہے۔ چلیں احسان لے لیں، 2 منٹ نصف تو آدھا ہے سر، آدھا نہیں ہے، آدھا نہیں دیا جا سکتا۔ ایک آپ نے امیر گھرانے سے شادی کی ہے، ایک آپ نے غریب گھرانے سے کی ہے۔ دوسری شادی میں آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ نہیں کریں گے، کیوں نہیں؟ عدل کریں گے۔ سنیں نا، چلیں اسی کے اوپر میں اصل میں یہ 2 یعنی چیز ایک ہی ہے، ہم اس کو گھما رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ اسلام کہتا ہے جب آپ شادی کرتے ہو نا تو حق مہر جب دے رہے ہو تو دیکھو اس کے خاندان میں حق مہر کیا دیا جا رہا ہے۔
ایک جگہ پہ آپ نے شادی کیا ہے، حضرت عمر خطاب نے نصیحت کے مطابق دو، چاہے پہاڑ جتنا ہو. سر بات یہ ہے یہاں کے دل چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر آپ بیوی کو دیکھ رہے ہیں. اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ غریب گھرانے میں شادی کر رہے ہیں یا امیر گھرانے میں کر رہے ہیں، آپ متعلقہ سے کر رہے ہیں، آپ کنواری سے کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں. اور دوسری بات یہ جو بھی مسز خان کہہ رہی تھی نا کہ جناب وہ معاملات نہیں چاہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دوسری شادی کرو گے تو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، میں فضل کر دوں گا، رزق بڑھا دوں گا. اور قرآن یہ کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ واپس آ کے يُسْرًا. بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ماں پر جو رزق بڑھانے والی بات ہے کہ دوسری شادی کر لو تو رزق بڑھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب بندہ کم شم پاوے کرے نہ کرے، ویاہ کری چلی جاوے، پھر تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہوئی نا کہ کر لینا چاہیے. میرے خیال میں بلالا صاحب نے جو اپنی پسند کا کوئی چیپٹر ہے وہ اسی کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں میرے تو نظر سے. اور دیکھیں بات ساری انٹرپریٹیشن کی ہوتی ہے، کس کانٹیکس میں کیا بات کی جا رہی ہے. میرے خیال میں یہ جو آج فی زمانہ یہ بالکل اپلائی نہیں کر رہی ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے. ایک قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے آپ کے خیال میں اگر شریعت ایک چیز کی اجازت دے رہی ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا تو یہ تضاد نہیں ہے ریاست مدینہ کا؟ بالکل. دیکھیں ہمارے قانون میں اور ہماری شریعت میں تضاد نہیں ہے. جو ابھی جو لیٹسٹ جو ایک ڈیسیجن بھی آئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو چھپ کر شادی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہے وہ اس لیے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے. اب اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو نمبر 1 آپ کی بیگم سے آپ اجازت لیں گے. اب یہ نقطہ کہاں سے آیا کہ اجازت لیں؟ اجازت کیوں لیں؟ اجازت کیونکہ اگر وہ نہیں اجازت دیتی ہے تو پھر اس کے پاس بھی آپشن نہیں، وہ چھپ کے نہ کرے نا، وہ چھپ کے نہ کرے، وہ علانیہ کرے، لیکن اجازت کیوں لے گا؟ پھر وہ اجازت دیکھیں اس لیے کیونکہ اب قانون کہتا ہے کہ آپ کو اجازت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون میں اور شریعت میں تضاد ہوا. شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے، چھپ کے کرنے کی اجازت نہیں. شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں پوچھنا. نہیں، میرے خیال میں بغیر دیکھے کہہ رہا ہوں، بالکل نہیں پوچھنا. ہمارا یہ قانون اب کہتا ہے، ہمارا یہ قانون مجھے ایک قدم آگے جانے دیں. ہمارا یہ قانون کہتا ہے کہ آپ اب یونین کاؤنسل میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ بتائیں گے کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میری بیگم اجازت نہیں دے رہی ہے. پھر یونین کاؤنسل دونوں فریق جو ہیں ان کو بلائے گی اور پھر ان کے معاملات جو ہیں دیکھے گی اور اسیس کرے گی. اگر تو وہ جتنے حقوق جو بیگم کے ہیں وہ دے سکتا ہے بیوی کو تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی، ورنہ پھر بیوی کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے. حقوق کا جو تعین ہے کہ جتنے حقوق ہیں، ان حقوق میں کیا کیا شامل ہوگا کہ اگر میں یہ حقوق دے سکتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں کہ اول تو وائف بالکل ایکسیپٹ ہی نہ کرے، پھر تو اس کے لیے یہی تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر یہ ہے کہ پھر وہ خلا کی طرف جائیں گے. اور اگر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کر سکتا ہے لیکن مجھے وہ اتنے پیسے دے کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں، اور وہ اس پہ راضی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہو گیا. حضور، یہ صورتحال اسلامک نظریاتی کونسل کی نظر میں اب کیسی ہوگی کہ میں نے شادی کرنی ہے اور میرا فیصلہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، میرا فیصلہ جو ہے وہ بخاری شریف کے مطابق ہے، لیکن میں جاؤں گا یونین کونسل کے پاس، یونین کونسل جو ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ سر کچھ نہیں ہے، افضل اسلام ہے. نہ مجھے قانون کی بات بتائیں. قانون میں یہ بات تھیوری کی نہیں سر، میں قانون کی بات کر رہا ہوں نا. ہمارے قانون میں یہی جب بات آئی ہے، یہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا بھی بڑی یہ چیز زیر بحث رہی ہے، پھر یہ اپنا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی آئی کہ آپ بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بتا بھی دیا. اب اس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب پہلا خامد شادی کرے گا تو بیوی سے اجازت لے گا. یہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، نہ اسلام میں ہے نہ قانون میں بھی یہ بات نہیں ہے. کہیں 1961 کا قانون نہیں ہے اور سر نہیں ہے. یہاں پہ بات یہ ہے آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اس وقت. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بیوی سے اجازت لینے کا قانون پاکستان میں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شور و گل ہوا پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ بات وہیں کہ دب گئی. ہو سکتا ہے کہیں پیپروں میں ہو، لیکن یہ وہ آگے یہ ایسی کوئی چیز ہماری سوسائٹی میں ہمارے دیکھنے والے سننے والے رہ جائیں. یہ قانون ہے کہ آپ دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی سے اجازت لیں گے، ورنہ آپ کو ہائی کورٹ جو ہے وہ 6 مہینے کی سزا دے گا. سر اگر یہ ہوگا یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر یہ ہے کون کرے گا؟ اسلام کہہ رہا ہے. اسلامک
ایک نظریاتی کونسل کے ہوتے ہوئے, ریاست مدینہ کے ہوتے ہوئے سر اسلامی نظریاتی کونسل نہیں یہ کر سکتی. اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات ہی پیش کرنی ہے, اپنی بات ہی کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. اور بات یہ ہو رہی ہے ابھی حقوقی, قرآن کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, جو بندہ ہے وہ اس کے حقوق ادا کرے گا اپنے قصبے, جو اس کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. حقوق سے مراد اس کی ضروریات ہیں, اس کے موج و مستی نہیں ہے, کھانا ہے, کپڑے ہیں, جو بھی ضروریات ہیں, تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر آتی ہیں. اور دوسری بات یہ, وہ میری بات ایک بات صرف یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ جناب میاں اور بیوی ایک یعنی سائیکل کے دو پہیے نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سنیں, آج یہ میں اس کو نہیں مانتا, اس لیے عورت پہیہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے, عورت سٹیئرنگ بنی ہوئی ہے. عورت یقین کریں, سن لیں نا میری بات, سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دو پہیے ہیں, آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ عورت پہیہ پیچھے والا کہ آگے والا ہے, نہ کریں. دیکھیں سنیں, اگر آج عورت جو ہے نا, عورت دو چیزیں, عورت پیچھے والا پہیہ نہیں ہے, وہ آگے والا پہیہ ہے, وہ سٹیئرنگ, اس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے, سنیں نا, اس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے. وہ کہتی ہے سنیں وہ کہتی ہے تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو, میرے ساتھ محبت کرتے ہو, بس ٹھیک ہے, پھر ماں کے پاس جانا چھوڑ دو. میرے ساتھ محبت کرتے ہو, بہن سے بولنا چھوڑ دو. یہ آج ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں بلال بھائی ہو رہا ہے. عورت سائیکل کا پہیہ نہیں رہ گئی, یہ سٹیئرنگ بن چکی ہے, سٹیئرنگ ہے اس کے ہاتھ کے اندر. اچھا ایک سیکنڈ, جی اسٹیئرنگ ہے عورت. تھوڑی مولانا صاحب کی بھی کاؤنسلنگ کر دیں پلیز, آپ لگے ہاتھوں. بسم اللہ. نہ عورت اسٹیئرنگ ہے نہ پہیہ, نہ آدمی پہیہ ہے. پلیز یہ انٹرپریٹیشن ہی غلط ہے. کیا انسانوں کو ہم نے بنایا ہوا ہے, یہ محاورہ ہے, انٹرپریٹیشن نہیں ہے, محاورہ ہے. میری بہن نے بات کی, یہ مولانا صاحب کے ذہن کا یہ ہے تجزیہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا تجزیہ. وہ دونوں ہی ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے ایک نیا ریلیشن شپ بنا رہے ہیں جس میں وہ ایکویلٹی اس ریلیشن شپ میں رسپانسبلٹیز اور رائٹس دونوں کے چل رہے ہیں. یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسٹیئرنگ بن رہا ہے کوئی. یس, کچھ معاملات جیسے ہم پہلے بھی یہ باتیں تھی کہ آدمی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو آدمی کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ باہر کا تھا, عورت کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ گھر کا تھا. تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا ہمیں اس طرح سے میرا نہیں خیال کے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. باہر کون سا اسٹیئرنگ ہے جو آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ نہیں, جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں نہ گھر دا اسٹیئرنگ اودے کول ہے, نہ باہر دا اسٹیئرنگ اودے کول ہے. تسی کڑے مرضی ایگزامپل دیتی ہیں. نہیں, ایک جنرل جو جیسے مولانا صاحب نے فرمایا نا اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں آ گیا, ایسی بات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ٹیکنیکلی نفسیات کی نظر میں کیا عورت کے ہاتھ میں گھر کا اسٹیئرنگ ہونا یہ کوئی بری بات ہے؟ نہیں, بالکل بری بات نہیں ہے, اور ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں آدمی کی بھی شمولیت ہونی چاہیے. اس میں آدمی کی سے بھی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, شمولیت ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اوکے فرحات شاہ, السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. فرحات شاہ, جتنے سینئر قانون دان آپ ہیں, آپ ہی سے یہ سوال ہو سکتا ہے. حضور یہ فرمائیے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا جو ہے وہ پاکستان کے قانون میں ہے یا نہیں ہے؟ بیسیکلی بھائی جان اس میں یہ ہے, لا 1961 تک جو تھا اس میں پرمیشن لینا ضروری نہیں تھا اور پرمیزبل تھا کہ آپ شادی پولیگیمی کر سکتے تھے. لیکن پولیگیمی سے مراد ہوتی ہے ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے تھے آپ. جی ایک سے زیادہ شادی کرنا. تو اس کے بعد 1961 کے بعد جو لا آیا اس میں شادی پر پابندی نہیں ہے, لیکن آپ کی جو پریویس وائفز ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو کنسنٹ. جی سب سے 1961 کے بعد جو تھا اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا اس بات کے ساتھ کہ آپ پرمیشن کے بغیر سیکنڈ میرج یا تھرڈ میرج نہیں کر سکتے. اگر ایک آدمی کی پہلی 2 شادیاں ہیں اور وہ تیسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام میں تو اس کی پرمیشن ہے, وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ لا اس کو اپنی پریویس جو بھی 2 بیویاں یا 1 بیوی اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے, اور اس کے کنسنٹ کے بغیر اگر یہ شادی کرتا ہے تو یہ شادی ایک جرم ہوگی اور اس کو اس کی سزا کاٹنی پڑے. یہ سزا ہے فرحات بھائی؟ یہ 6 مہینے سزا ہے اس کی, قید. جی اور مالی جرمانہ بھی ہے. جی وہ تو یا دونوں ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان کی عدالتوں میں ابھی تک اس معاملے پہ کوئی سزائیں ہوئی ہیں؟ جی بالکل ہوئی ہیں. اس پہ ریسنٹ کوئی 1 سال پہلے سپریم کورٹ سے اپیل خارج ہوگی ایک شخص کی جس کو سزا ہوئی تھی, اور وہ بالکل فیصلہ بہت زیادہ آن ایئر بھی ہوا اور اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوئی, اور وہ بالکل ہے اس میں فیصلہ, کوئی ایسی اچنبے والی بات. یہ فرمائیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے جب یہ ایک فیصلہ یا سجیشن دیتی ہے, فیصلہ تو نہیں سجیشن دیتی ہے, تو کیا وہ سپریم کورٹ کے کنسرن نہیں بنتا؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے, اور یہ ریکمنڈیشن جو ہیں یہ ریکمنڈیشن ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی لا ایسا جو انجنکشن آف اسلام کے اگینسٹ ہوگا وائڈ ایب انیشو ہوگا.
لیکن اسٹیٹ لا جو ہیں وہ اسٹیٹ بناتی ہے اور ان ریکمنڈیشنز کو بالکل فالو کرتے ہیں. اسلام میں شادی کی اجازت ہے لیکن یہ اب ود کنسنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ نے اس کو فکس کیا ہے بائی لا. یہ بتائیے کہ شریعہ لا بھی پاکستان میں لاگو ہے نا؟ شریعہ لا بالکل ہے. آپ دیکھیں شریعہ لا کیا کہتا ہے؟ کیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کنسنٹ 1 2 3 جتنی بھی بیویاں ان سے لیا جائے؟ وہ کنسنٹ دیکھیں اسلام میں تو بڑا سیدھا سا دیا گیا نا کہ آپ اگر شادی کریں گے تو ان کے درمیان آپ برابری رکھیں گے اور ان کو دونوں کو برابری کی سطح پہ راضی رکھیں گے. میں شاہ جی پوچھ رہا ہوں کیا اجازت شریعہ لا میں بھی پاکستان میں کیا اجازت لینا ہے؟ نہیں اجازت تو نہیں ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی. تو پاکستان میں ایک وہ قانون اور ہے اور پاکستان میں ہی دوسرا قانون اور ہے, تو دونوں قانون اگر موجود ہیں تو فیصلہ کس قانون پہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا اسلامی شریعہ کونسل تو مسلم فیملی لاز کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اگینسٹ انجنکشن آف اسلام ہے, لیکن پاکستان میں لاگو ہے اور اس میں بالکل عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کرتی ہیں اور دیتی ہیں فیصلے. یار میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں. بڑی مہربانی شاہ صاحب, آپ کی بہت مہربانی. اب عظما آپ اس میں بتائیے گا, یہ کنفیوژن تو اسٹیٹ لا کے اندر ہے نا کہ آپ نے اجازت لینی ہے, شریعہ لا کہتا ہے اجازت نہیں لینی, دونوں قانون جو ہے عدالت میں موجود ہیں, عدالت اپنی ثوابدید پہ جس قانون کو چاہے استعمال کر لے. جی عدالت جو ہے وہ مسلم جو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو ہماری فیملی لاز ہیں, وہ 61 کا جو ہے جی 61 کے بعد جو ہوا کہ اجازت وہ اس کو فالو کرتی ہے, فالو کرے گی. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا, دیکھیں میرج سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں اگر دونوں فریق میں سے کوئی بھی ان میں سے خوش نہیں ہے تو ان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. اور اگر ایک مرد بضد ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے اور اس کو اب اوپنلی کرنی پڑے گی, وہ اب چھپا کے نہیں کر سکتا, یہ قانوناً جرم ہے. اور اگر اس کی وائف نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر اس کو سزا ہو سکتی ہے. اور دوسری وائف کو دیکھیں, اس میں آپ بچوں کا ایلیمنٹ نہ بھولیں, بچے اس میں بہت افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز میں, اور پھر اس میں پراپرٹی کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے, معیشت بہت بڑا ایک اس میں رول پلے کرتی ہے. تو یہ ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے پھر فریق فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. وقفے جاؤں گا, واپس آ کے سب مہمانوں سے ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ کیا دوسری شادی کرنا ہے, تیسری شادی کرنا صرف امیر آدمی کا حق ہے یا غریب آدمی جس کے پاس وسائل نہ ہو, کیا وہ بھی یہ سہولت اس کو بھی میسر ہے یا نہیں؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظما آپ سے یہ آخری میرا سیگمنٹ ہے, چند لمحے ہیں, مجھے جلدی سے آپ بتائیے کہ اگر سے سارا اکنامیکل پرابلم ہی ہے تو مڈل ایسٹ میں ہر آدمی امیر نہیں ہے لیکن تقریباً ہر آدمی کی دوسری شادی ضرور ہے, تو وہاں پہ جو چیز ایک افیکٹولی 70-100 سال سے چل رہی ہے, ہمارے ہاں وہ کیوں نہیں چل پاتی؟ اگر آپ کو میں کچھ مثالیں دوں عرب ورلڈ کی, تو وہاں پہ جتنی خوشی سے خواتین جو ہیں گھر بھی لے لیتی ہیں, گاڑی بھی لے لیتی ہیں اور پھر ڈیورس بھی لے لیتی ہیں اور پھر آگے چل پڑتی ہیں. 100% ان کے لیے کوئی سارا جھگڑا ہوتا ہے مہر کے اوپر, نکاح سے پہلے, بعد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, پہلے ساری بات طے ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو سوشل پریشرز ہیں جو ہم نے میرے خیال میں شاید ہندو کلچر سے بھی امبائب کیے ہوئے ہیں, اس میں عورت کے لیے طلاق کا لفظ بہت ایک حیرت انگیز ہوتا ہے, لیکن یہ عرب ورلڈ میں ہرگز اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ میں آج کل کے فی زمانہ تو میرے خیال میں ایک شادی کے ساتھ بھی آپ انصاف نہیں کر سکتے. اس کو بھی سنبھالنا جو ہے اس شادی کو مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنی ہماری اکنامک کپلشنز ہوتی ہیں, اتنے ہمارے ایشوز اور پرابلمز ہوتے ہیں. آگے بڑھاتا کہ وہاں پہ جو وہ بچے ہیں نا, یقین کیجئے وہ لیفٹ اوورز کی طرح ٹریٹ ہوتے ہیں, اور ہم اس بات کو کبھی سٹڈی کے طور پہ نہیں لے کے آتے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنا مال لے کے چلی جاتی ہے اور پھر بچے جو ہیں وہ ان کو فلپینوز جو ہیں وہ پالتی ہیں آ کے. مسز خان یہ بتائیے کہ غریب آدمی بھی آتا ہے آپ کے پاس کہ میری دوسری یا تیسری شادی کروا دیں؟ بالکل نہیں آتا, وہ تو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتا, وہ تو بیچارہ اتنا انوالوڈ ہوتا ہے. میں ذہنی غریب کی بات نہیں کر رہا, مالی غریب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں غریب کے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں ہوتا, وہ اتنی محنت کرتا ہے اور تھوڑا سا کماتا ہے, وہ ایک کا پورا کرے گا کہ سوچے گا کہ میں ایک اور لے آؤں, ایک مصیبت اور, وہ تو سمجھتا ہے کہ میں یہ کس طرح پورا لوگوں کا کام ہوا نا پھر آپ کے خیال میں. یہ جی مستی ان کو ہی آتی ہے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس ہی اتنا ٹائم ہوتا ہے, انہی کے پاس ہی اتنا پیسہ ہوتا ہے جو وہ سوچتے ہیں کہ دوسری دیں. غریب آدمی نہیں سوچتا, غریب آدمی تو پہلے کوئی نہیں سنبھال سکتا. مسز خان جس چیز کا ذکر جو ہے
وہ مذہب میں قرآن میں اور حدیث میں ہو. میں آپ کو وہ حدیث ہدیتاً پیش کر رہا ہوں, وہ صحابی بخاری شریف کی, وہ صحابی نے کہا کہ ہے نہیں میرے پاس, کہا نکاح کرو, اب بھی نہیں ہے نکاح کرو, اب بھی نہیں ہے نکاح کرو, پھر وہ مالدار ہو گیا. لیکن اس ساری حدیث کے زمرے میں اگر میں دیکھوں تو یہ مستی تو نہیں ہو سکتا نا کسی طرح سے بھی. نہیں, آج کل تو یہ دیکھیں فضول میں فیشن چلا ہوا ہے. ایک بیوی گاؤں میں رکھی اور وہ گاؤں والی کہتی میں نے شہر نہیں جانا, میرا اتنے کوئی نہیں ہے, ادھر کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے, میرا ادھر دل نہیں لگتا, نہ پاس والے آتی ہیں, نہ میں باتیں کر سکتی ہوں, نہ کچھ, وہ ادھر ہی ڈٹی بیٹھی رہتی ہے. شہر میں وہ آتا ہے تو شہر میں بیوی رکھ لے گا, وہ پھر ایک شہر میں کرتا ہے اور وہ دوسری بیوی کو نہیں پتا ہوتا ہے. ایسے کیسز میرے پاس بہت ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ آنا ہی نہیں چاہتی مسز خان, تو ہم کیا کریں, تو ہمیں ایک بیوی چاہیے. مسز خان یہ کیس ہے یا یہ ضرورت ہے؟ پھر تو یہ ضرورت ہے نا, اس کو کوئی ہانڈی روٹی بھی بنا کے دیکھو, اس کے کپڑوں کو دیکھے کہ اس کو جب آئے تو اس کو کیٹر کرے, اس کو اس کا گھر ور دیکھے, اس کے گھر کو سنبھالے, تو ایک ضرورت تو ہوتی ہے بیوی, تو اس کو پھر تو کر لینی چاہیے. اگر وہ بیوی ضدن ہے اور بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے رشتہ دار اور میرے بہن بھائی ادھر ہیں, پھر وہ کر لے. ٹھیک ہے. دیکھو حضور اقدس, یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے ایک بڑا جملہ اور بڑا اہم موضوع آتا ہے کہ جناب دوسری شادی کرنی ہے تو وہ بیوہ سے کی جائے, وہ یتیم سے کی جائے, وہ غریب سے کی جائے, وہ طلاق یافتہ سے کی جائے. کیوں, یہ کیوں ضروری ہے؟ نہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں. پہلی بات, دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے عورتوں میں عدل ہو سکتا ہے, ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی ہمارے معاشرے میں. حقوق ادا ہو سکتے ہیں, عدل ہو سکتا ہے, خواہشات کسی کی نہیں پوری. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے, سن لیں, اگر عدل نہیں کر سکتے, اب دیکھیں بندہ کہہ رہا ہے کہ میں گاڑی نہیں لینا چاہتا ہوں, اگر لوں گا تو کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو گاڑی لینا چھوڑ دیں. اگر جناب جو دیکھیں اگر عدل نہیں ہو رہا تو عدالتیں بند کر دیں. عدالتیں کس لیے ہیں؟ اگر جرائم ہو ختم نہیں ہو رہے, کیا تھانے بند کر دیں؟ بھائی تھانے نہیں بند کرنے چاہیے, تھانے نہیں بند کرنے چاہیے, وہ مجرموں کو پکڑنا چاہیے. عدالتیں نہیں بند کرنی چاہیے, بلکہ میں بات ختم کر رہا ہوں, عدالتیں نہیں بند کرنی چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, شادیاں کرنی چاہیے, عدل کرنا چاہیے, مساوات کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ کریں شادی. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. آپ کر رہے ہیں دوسری شادی؟ یہ ان سے ذرا پوچھے نا, انہوں نے کتنی کی ہوئی ہیں, اور کتنی جو ہیں وہ پبلک ہیں, اور کتنی جو ہیں وہ خفیہ ہیں. مولانا صاحب سے پوچھ لیں. جو ایک ہے اگر وہ گزارتے ہوئے قبر تک پہنچ گئے تو اللہ کا بڑا احسان ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ خدا را خفیہ سے بہتر اوپن کر دو تعلقات. نا میری جو بہنیں ہیں خدا را جو اپنا وہ اس بات کو برداشت کر لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ بہن آپ کے سامنے بیٹھی, یہ تو کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میں تو پھر اپنا راستہ علیحدہ کر لوں, میں تو نہیں برداشت کر سکتی ہوں. میں آپ کی بات نہیں, میں اجتماعی بات کر رہا ہوں, میں صرف ایک فرد بات کی بات نہیں کر رہا, میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. آپ کی بیگم برداشت کرے گی, آپ کی بیگم برداشت کرے گی کیا چیز دوسری شادی؟ دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہماری معاشرتی بلائی ہے نا اسلام میں. میرے ساتھ کرنا چاہیے, اسے برداشت کرنا چاہیے, یہ برداشت کریں گی, ان سے آپ اسے برداشت کرنا چاہیے. دیکھیں میں چاہیے نہیں کرے گی, اسے کرے گی نا. سر وہ میں نے وہی تو کہہ دیا, پھر تھانے بند کر دو, پھر عدالتیں بند کر دو, پھر جناب سارے معاملات ختم کر دو. سامنے ایک مثال بیٹھے میں جو کہتے ہیں نہیں. اچھا فون والی بات بتائیں نا, آپ فون والی بات بتائیں نا, حضور آپ فون والی بات بتائیں نا. حضور نے کہا کہ دو عورتیں دو نہیں, دیکھیں وہ میرا ایک ذاتی پسند. دیکھیں حضور نے فرمایا اگر دو بیویاں ہیں تو اگر دونوں میں انصاف مساوات نہیں ہوگی تو انسان قیامت کے دن فالح زدہ ہوگا. وہ کیوں کہا؟ مقصد یہ انصاف کرو یار, انصاف کرو. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ جرم ہو رہے ہیں تو عدالتیں بند کر دیں. یہ بات تو نہیں ہو سکتی. اگر وہ انصاف نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ دوسری شادی بند کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے, تھانے بند کر دو. نہیں دوسری شادی کی بہت ساری سی ایس ایس کر رہے ہیں, جو پہ نہیں ملی سی ایس ایس کرنا چھوڑ دو. اجازت دے دو تھوڑی جی. اچھا مسئلہ یہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوسری شادی کی وجوہات ہوتی ہیں, بٹ جیسے میڈم نے کہا کہ یہ بہت بہتر ہے, بہت ساری ازدواجی تعلقات کی, لڑائیاں جھگڑے, مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی نہیں, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یعنی کہ مسائل ہیں تو اب ان کو بڑھاؤ, دو گنا کرو. نہیں, اگر آپ کے مسائل اس طرح کے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ نے کوشش کر لی ہے, میں اس اسٹانس کے اوپر ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے مسائل نہیں حل ہو رہے تو دوسری شادی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے, بہت اہم وجہ ہو سکتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کو ختم کرنا ان اینی کیس بہت بہتر ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ٹاکسک ریلیشن شپ نہ ہو, یعنی کہ برا اور گھٹیا ریلیشن شپ نہ ہو, اچھا صحت مند ریلیشن شپ ہو, اور آپ دوسری شادی کرنا چاہیں تو ڈیورس دینے یا خلا لینے سے بہتر نہیں ہے کہ دوسری بیوی. نہیں سر, یہ پہلی بیوی کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ رہنا چاہے تو وہ رہے, جانا چاہے تو وہ نہیں. سر ملکیت یہ میرا بھی یہی پراپرٹی ہے, نو خامن جو ہے وہ بیوی کی پراپرٹی نہیں, کوئی پراپرٹی
پراپرٹی نہیں ہوتی, اٹ از جسٹ اے سوشل کانٹریکٹ, کوئی کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ. یہ پراپرٹی نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اس سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ معاملات ہیں, اگر آپ رہنا چاہتی ہیں تو آپ کی خوشی ہے, اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو بھی آپ کی خوشی ہے. اب یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا, رائے اور چیز ہے, اس کا حکم دیکھیں نا, رائے اور چیز ہے. رائے تو اچھی بات ہے سر, یہ بہت ضروری ہے. خاوند کا حق ہے بیوی سے یہ غلط بات ہے. اچھی بات ہے, رائے لے لیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا میں اس کو اون کر رہی ہوں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اسٹیئرنگ ویل پہ بیگم بیٹھی, یہ پھر مولانا یہ کہہ رہے ہیں اسٹیئرنگ ویل تو خاتون نے سنبھالی ہوئی ہے, حکم وہاں سے چلا رہے ہیں, حکم وہاں سے چلا رہے ہیں. بات ہے نا, ایکچولی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شوہر کو تقسیم کرنا جو ہے نا, یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے. شوہر کو بانٹنا یعنی یہ بہت خواتین کرتی ہیں, وہ پھر کیسے معاشرہ چل رہا ہوتا ہے؟ وہ فائنینشیل کمپلشن ہوتی ہے, اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ, میں بھی وہ فائنینشیل ہوں گی, میں بھی وہ ایموشنل ہوں گی. کبھی کیس اسٹڈی نہیں کیا, ملیشیا کو کیس اسٹڈی نہیں کیا, ٹرکی کو نہیں کیا. سر آپ نے ابھی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے, بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ جن کلچرز میں یہ کامن ہے کہ وہاں پہ سیکنڈ میرجز ہوتی ہیں, وہاں پہ ریلیشن شپ کی لائلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ عورت کے لیے آپ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جی اس کو ہر ایک کا خیال بھی رکھنا ہے, اس کو شوہر کو بھی پورا کرنا ہے. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, وہاں پہ ہر ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اور بچے پھر عورت کا اتنا مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ بچے شوہر چھوڑ دے تو بچے عورت نہیں پالنے, بچے عورت نے پالنے, تو وہاں پہ عدالت بھی تو بچے عورت کو ہی دیتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی, عدالت دیتی ہے, لیکن اس کا عدالت باپ کا حق نہیں مانتی. اس کا خرچہ بھی تو عدالت کو دلوانا چاہیے نا. خاوند جو ہے, دیکھیں بلال بھائی, خاوند جو ہے وہ عورتوں میں نہیں بڑھ سکتا. خاوند جو ہے وہ بیٹیوں میں بڑھ سکتا ہے, بچوں میں بڑھ سکتا ہے, والدین میں بڑھ سکتا ہے, بیویوں نہیں بڑھ سکتا. دیکھو یار کیسا کنسپٹ ہے, یہ غلط ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر ایک بات دیکھیں, اگر ایک بندے کی دو بیٹیاں ہو سکتی ہیں, میں اس کا جواب ہو سکتے ہیں. اچھی بات, جواب دیکھیں جی, بچے یہ سارے آپ کے نیچرل اور آلریڈی بنے ہوئے ریلیشن شپ ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ وہ ریلیشن شپ ہے جو آپ خود ایک سوشل میری بہن پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے, اس میں وراثت تقسیم ہوتی ہے. ایک میرا بیٹا ہے تو میرے پاس اگر 10 کروڑ ہے تو وہ ایک بیٹے کو جائے گا, دوسرا بیٹا آئے گا تو 5 جائے گا, وہ اس کا حصہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس شادیاں جو ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو نظر ہی نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب ون لائنر اس کے اوپر مجھے دیں کہ اگر ایک آدمی بیٹے بیٹیوں میں, دامادوں میں, بہوؤں میں بٹ سکتا ہے تو وہ بیویوں میں کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ کئی جگہوں پہ نہیں بڑھ بچے سکتا. بہت ریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی پراپرٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ پھر تفریق پیدا ہو جاتی ہے, بہت ریزنٹ کرتے ہیں. غیر اسلامی سوچ ہے نا, وہ غیر اسلامی سوچ ہے. جو اللہ نے حقوق دیے ہیں وراثت میں, بچوں کو اللہ کے حقوقوں پر راضی رہنا چاہیے. جو اللہ نے اگر ایک آدمی کی خواہش ہو کہ میں دوسری شادی کروں تو اس کے کوئی نمبر نہیں سر. موسٹلی جو ہے نا بیسیکلی دوسری شادی اس لیے ہو رہی ہوتی ہے جو کچھ پہلی شادی سے نہیں ملا نا وہ دوسری شادی سے نکالنا. مسز خان کہہ رہی ہیں مستی ہے, آپ کہہ رہی ہیں پراپرٹی ہے, تو مطلب اس آدمی کے اپنے جذبات کہاں گئے؟ کیا وہ ویلڈ ہیں اس معاشرے میں یا ان کو آگ لگا دیں؟ سر ویلڈ ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ بالکل دوسری شادی کر سکتا ہے مگر اس کو احسن طریقے سے بہت سارے مرد ہیں جو اپنی جو وائفز کو نہیں سیٹسفائی کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے ان کے اوپر. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی خواہش کرتا ہو شادی کی, یہیں تک رہتے ہیں پلیز, اگر وہ خواہش کرتا ہو تو کیا اس معاشرے میں اس کی خواہش کا احترام ہے؟ نہیں, اور ایکسیپٹنس بھی نہیں. مسز خان, کیا ایک آدمی کی اس خواہش کا احترام ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی, وہ پٹے گا, بہت پٹے گا پہلی بیوی سے اگر اس نے ذرا اظہار بھی کیا کہ میں دوسری کر رہا ہوں. بے شک وہ سپورٹ بھی کر سکتا ہو, لیکن عورت جو ہوتی ہے کبھی شیئر نہیں کر سکتی اپنے مرد کو, کوئی عورت شیئر نہیں کر سکتی. یہ اب آپ کو میں بتا دوں, چاہے وہ غریب گھر کی ہو چاہے امیر گھر کی ہو. ایک میری ماں کو میں نے دیکھا تھا, میں تو ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ آدمی کب 8 مارچ منائے گا اور وہ کب اپنی خواہش کی تکمیل یا عزت جو ہے وہ عورت سے مانگ سکے گا. دیکھیں ایک بات بتاؤں, وہ بہت ہی کوئی میری ماں جیسی کوئی عورت ہوگی جس نے اپنے شوہر کو کہا تھا کر لو اور اس کے بچوں کو بھی پال دیا, اور وہ دوسرے گھر میں تھی. میری ماں کا دوسرا گھر تھا, دوسری ماں کا, میری ماں کا اپنا گھر تھا, لیکن وہ زمانے کچھ اور تھے. یہ ہے کہ اس بات کا جواب نہیں ہے, اس بات کا جواب نہیں ہے, اور کسی کے پاس کراس دا بورڈ نہیں ہے کہ کیا اس معاشرے میں مرد کی خواہش کا احترام یا کوئی بھی چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ بھی کوئی فروری جنوری جو ہے وہ 8 مارچ کی طرح منا سکے. نہیں, لیکن ایک غیر مسلمان تو نہیں کہہ سکتا, نان پاکستانی عورت
میں اس کا جملہ آپ کو بتاؤں, اس کا شوہر نے اس کو کہا, یہ میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں, اس نے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا تم عمر میں چھوٹی لڑکی سے کرنا, ورنہ یہ نہ ہو کہ اس کی خدمت بھی تم مجھ سے کرواؤ. یہ نظریات دیکھنے کے مختلف معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں.